अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं किसी की सच्ची आप बीती। ये मेरी अजीज़ दोस्त की खाला का सच्चा वाक़या है जो मेरी दोस्त का आंखों देखा है। आइए इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी अम्मी को मिलाकर 6 बहनें और 3 भाई हैं। मेरे नाना ने टाइम पे अपने सब बच्चों की शादियां कर दी, मगर मेरी 2 खालाएं रह गई थीं जो अभी तालीम हासिल कर रही थीं। मेरी नानी का इंतकाल हो गया था तो नाना पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इनको अपनी 2 बेटियों के फ़र्ज़ को पूरा करना था। अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दी और इनकी दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर से आ गया। प्रोफेसर रियाज मेरे नाना के दोस्त हैं और दूर के रिश्तेदार भी। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए मेरे नाना की दोनों बेटियों यानी मेरी खालाओं का रिश्ता मांग लिया। दोनों भाई यानी मेरे होने वाले खालू की शक्ल आपस में बहुत मिलती थी, मगर मेरी एक खाला के शोहर का रंग गोरा और दूसरी खाला के शोहर का रंग ज़रा दबा हुआ था, मगर वो पुरकशिश होने की वजह से दूसरे खालू से भी ज़्यादा अच्छे लगते थे। एक दिन हल्की फुल्की तकरीब करके इनकी मंगनी तय कर दी और शादी के लिए 2 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई। इसी दिन खाला की सास ने मेरे नाना से कहा कि देखें भाईजान, हमें कुछ कहना है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी एक शर्त है कि हमारे घर में एक दिन में 2 दुल्हनें ब्याह कर नहीं आती। आपको मुश्किल तो होगी कि 2 दिन इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। अंबर और इरम की शादी अलग अलग दिन होगी। ये सुनकर नाना ने वजह पूछी तो वो कहने लगी कि हमारे घर ऐसी शादी रास नहीं आती। दोनों जोड़ों में से किसी न किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। बराए मेहरबानी आप हमारा साथ दें। नाना ने हामी भर ली। शादी 2 महीने बाद रखी गई तो नाना ने सब बच्चों के ज़िम्मे इनके काम डाल दिए, जिसे हम लोग बखूबी अंजाम दे रहे थे। जुमेरात वाले दिन अंबर खाला की शादी तय पाई थी। जुमेरात को अंबर खाला रुखसत हुई और अगले रोज़ इरम खाला भी रुखसत हो गई, मगर अभी इरम खाला को रुखसत हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि इनकी कार वापस आ गई। जो लोग हाल से बाहर खड़े थे वो हैरान होकर देखने लगे कि दुल्हन की कार वापस आ गई। नाना भी बहुत परेशान हुए। जब मालूम किया तो पता चला कि निकाह से पहले जब खाला को बाथरूम जाने की हाजत महसूस हुई तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर वहीं बाथरूम में रख दी थी और उठाना भूल गई थी। अब याद आया है तो लेने आई हैं। अंगूठियां लेकर वो दोबारा वापस चली गई। दूसरे दिन वलीमा था। दोनों खालाएं बहुत प्यारी लग रही थीं, बहुत खुश थीं। फिर हस्बे रिवायत दोनों की खुशखबरी आई कि दोनों कुछ अरसे बाद माँ बनने वाली हैं। इनके सास ससुर गिन गिन कर दिन काट रहे थे। पहले से बच्चों के खिलौने कपड़े वगैरह लेकर रख लिए थे और फिर खुदा के फजलो करम से दोनों एक एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। घर का हर फर्द बच्चों का दीवाना था। वक्त आराम और सुकून से गुजर रहा था। 2 साल बाद दोनों खालाएं दोबारा उम्मीद से हो गईं। इस बार अंबर खाला को डॉक्टर्स ने बड़ा ऑपरेशन बताया तो इनकी तबीयत खराब रहने लगी, मगर इरम खाला की तबीयत ठीक रही। अंबर खाला बहुत परेशान और अपने आप से गाफिल रहने लगी। वक्त गुजरने के साथ इरम खाला के यहाँ जुड़वा बेटा बेटी पैदा हुए और अंबर खाला के यहाँ एक बेटा हुआ। बेटा तो ठीक ठाक, लेकिन खाला की कंडीशन ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा इन्हें फ़ौरन ब्लड की ज़रूरत है। इस वक्त जितने भी घर के अफराद थे, इनका ब्लड ग्रुप खाला के ब्लड ग्रुप से मैच न कर सका, इसलिए हॉस्पिटल में जो भी खून मुयस्सर था लेकर उन्हें लगा दिया गया। खाला की जान तो बच गई, मगर कुछ अरसे बाद इस खून के असरात बर्स की बीमारी की शक्ल में सामने आए। जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने भी तशखीस कर दी बीमारी आपको खून की गलत ग्रुपिंग की वजह से रिएक्शन के तौर पर हुई है। इस बीमारी का इलाज खाला ने हर डॉक्टर, हकीम, रूहानी इलाज से, वज़ाइफ से, गर्ज हर तरीके से करवाया, मगर कम होने की बजाय वो इनके पूरे जिस्म में फैल गया और देखने में ऐसा लगता था जैसे पूरा जिस्म जल गया है। इस वजह से खाला एहसास कमतरी का शिकार हो गई। हर वक्त रोती रहती, सामने ना आती और बच्चों और घर वालों से बचती, कहीं बीमारी किसी और को न लग जाए।
وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اتنی حساس کہ ایک دن خالو سے کہنے لگیں کہ اب میں بدصورت ہو گئی ہوں، آپ کا دل مجھ سے بھر گیا ہوگا، اس لیے میں آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر خالو خالہ پر بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، تم پاگل ہو گئی ہو، خدا کا شکر ادا کرو یہ بیماری تمہیں شادی سے پہلے نہیں ہوئی، ورنہ شادی کا بہت مسئلہ ہوتا۔ اب تمہیں کیا فکر ہے؟ ماشاءاللہ 2 بیٹوں کی ماں ہو، اپنا گھر ہے، شوہر ہے، ساری نعمتیں میسر ہیں، محض حسن ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں سے میری اس بیماری کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے، وقت ضرور لگے گا مگر تمہاری بیوی جلد دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے، خالہ دوبارہ حاملہ ہوئی، ان کا آپریشن کے ذریعے بیٹا ہوا۔ اس دفعہ بھی ان کی طبیعت بہت خراب رہی، مگر وہ بیٹا 8 گھنٹے زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس صدمے میں خالہ بہت بیمار ہو گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے خالہ کی ساس نے گھر میں قرآن خوانی اور میلاد کا اہتمام کروایا۔ اس دوران خالہ کے گھر عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ خالو جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ ایک دن چھوٹا دیور آفس سے آ رہا تھا، ٹرک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوٹیں تو بہت آئیں مگر خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی تھی۔ خود پروفیسر صاحب یعنی خالہ کے سسر، ان پر ہارٹ اٹیک ہوا۔ بچے بھی اکثر بیمار رہنے لگے، گھر میں چوری ہوئی، ساس بھی بیمار رہنے لگی۔ ساس نے کئی بار رات کو جاگتی آنکھوں سے کسی سائے کو مختلف جگہوں پر دیکھا، جس کے جسم پر صرف لال نکر تھا اور لال بندیاں ماتھے پر تھی۔ بال کم تھے مگر پیچھے سے ایک پتلی چوٹی کندھے تک جھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے سسر سے کئی بار اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو انہوں نے اسے اس کا وہم سمجھا، لیکن استخارہ کیا گیا اور پھر پتہ چلا کہ ان کے گھر پر دوسری مخلوق کا قبضہ ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں انڈیا سے ایک بزرگ ہمارے رشتہ داروں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب یعنی خالہ کے سسر نے انہیں مدد کے لیے بلوایا۔ جس دن وہ لوگ گھر آئے انہوں نے کہا، ہم آپ کے گھر میں دعا کریں گے، اب جس کو بلانا چاہیں دعا میں شرکت کے لیے بلا لیں۔ ہمارے ساتھ عنایت بھی ہیں۔ عنایت میاں ان بزرگ کے کوئی ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ عنایت میاں کے پاس بہت علم ہے، ان کے پاس ایک چراغ بھی ہے جس کو وہ مریض کے سامنے روشن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گی اور پھر عنایت صاحب تباہ کر دیں گے اسے۔ جس دن دعا ہونی تھی خالہ نے اس دن امی کو بلوا لیا۔ میں اور میری امی دوپہر کو خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ امی کے پوچھنے پر خالہ کی ساس نے تفصیل بتائی کہ یہ لوگ بڑی کرامت والے لوگ ہیں، ان کے علم میں بہت سے لوگوں کو فیض پہنچا ہے، تمہارے خالو کے بلانے پر یہ لوگ آئے ہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی گھر کے حالات بتا چکی ہوں، اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو یہاں سے اسے ختم کر دیں۔ اس چراغ کے سامنے جو بھی بیٹھے گا اسے بہت فائدہ ہوگا۔ چراغ کے اندر جو تیل موجود ہے اگر وہ جسم کے کسی بھی حصے پر لگایا جائے تو شرطیہ فوراً آرام آئے گا، مگر اس کی پابندی یہ ہے کہ ناف سے نیچے نہ لگایا جائے۔ امبر کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ دیکھو کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی ہے۔ سب لوگ یہاں ہیں مگر میرا اصل مقصد امبر کو چراغ کے آگے بٹھانا ہے۔ ہم نے چائے پی، مغرب کی اذان ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بڑے ہال میں ہم سب جا کر بیٹھ گئے۔ ہال میں اگربتی جل رہی تھی، پانی سے بھرا جگ اور ایک چراغ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام مرد مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد آ گئے۔ عنایت صاحب بولے، آج جمعرات ہے، چاند کے لحاظ سے یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ یہ تاریخ عامل کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں اب کام کا آغاز کرتا ہوں۔ عورتیں ایک طرف ہو جائیں، مرد ایک طرف ہو جائیں۔ عورتیں اپنی چوٹی کے بال کھول لیں اور سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ لیں اور مرد ٹوپی پہن کر رکھیں۔ میں کمرے میں اندھیرا کر دوں گا اور اس کمرے کا حصار باندھ دوں گا۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر نہ جائے گا اور نہ کوئی اندر آئے گا۔ چراغ چلانے کے ساتھ وظیفہ بھی پڑھتا جاؤں گا۔ اگر کسی کو متلی آئے، بے چینی ہو تو پریشان مت ہوئیے گا۔ جس کی جو کیفیت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔
ہم سب یہاں موجود ہیں اور آپ لوگ باتیں کر کے میرا دھیان نہیں بٹائیے گا۔ دونوں خالائیں اتفاق سے آگے بیٹھی تھیں اور گود میں چھوٹا بچہ بھی تھا۔ عنایت صاحب نے چراغ جلایا اور اپنا عمل شروع کر دیا اور ہم سب بھی درود شریف پڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ خالہ جن کی گود میں بچہ بھی تھا وہ کچھ ہلنے لگی اور ہلتے ہلتے اپنے بیٹے کو زور زور سے مسلنے لگی۔ ہم سمجھے ایسے ہی کر رہی ہیں، مگر ایک دم انہوں نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر پھینکا اور اپنے کھلے بالوں کو جھٹکا دے کر زور زور سے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں عجیب لال اور بڑی ہو گئیں۔ خالہ کی ساس نے فوراً بچہ ان کی گود سے لے لیا۔ اب خالہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھیں۔ اچانک سے چلانے لگی، بس کرو عنایت، بس کرو، مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا، چھوڑ دو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ سب خالہ اپنی آواز میں نہیں بلکہ کسی آدمی کی آواز میں کہہ رہی تھی اور اتنے غصے میں کہ لگ رہا تھا ابھی عنایت صاحب کا گلا دبا دیں گی۔ اتنے میں عنایت صاحب نے وظیفہ روک کر بولا، تم یہاں کب سے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں گھر والوں کو پریشان کرتے ہو، بتاؤ ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بالکل خاموش ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی اور عنایت صاحب کو گھورنے لگی۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عنایت صاحب نے دوبارہ وظیفہ شروع کر دیا اور چراغ سے تیل نکال کر خالہ کے سر پر لگایا تو وہ چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں ابھی بتاتا ہوں، اس چراغ سے مجھے نہ جلاؤ۔ عنایت صاحب نے کہا، تو یہاں کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، حیدرآباد سے آیا ہوں۔ حیدرآباد سے یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا، میں خود نہیں آیا بلکہ پھولوں کے ذریعے آیا ہوں۔ عنایت صاحب نے کہا، کیا مطلب؟ صحیح بول، گول مول جواب نہ دے، ٹھیک بتا۔ اور پھر اس جن نے بتایا کہ وہ خالہ کی شادی والے دن آیا تھا۔ جو صحرا خالہ نے پہنا تھا وہ صحرا حیدرآباد میں آنے والے پھولوں سے بنا تھا اور جس باغ سے وہ پھول توڑے گئے تھے اس میں میرا بسیرا تھا۔ پھولوں کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا۔ جب میں نے رخصتی کے وقت اس دلہن کو دیکھا تو میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ یہ دلہن اتنی خوبصورت لگی کہ میں اسی وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے ہی اس پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر یہ ہر وقت پاک صاف رہتی تھی اور نماز کے علاوہ وظائف بھی پڑھتی تھی، اس لیے میرا اس پر زور نہیں چلا، مجھے حاصل نہیں ہو رہی یہ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ان لوگوں کو ختم کروں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں یا اس کی خوبصورتی کو ختم کر دوں۔ اس لیے میں نے اس کے خون چڑھانے میں گڑبڑ کر دی، مگر پھر بھی اس کا شوہر بیزار نہیں ہوا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ میں نے ہی اس کے بچے کو مارا ہے۔ گھر میں جتنے ہنگامی دکھ تکلیفیں آئیں ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں آپ سے بھی یہ بنتی کرتا ہوں کہ اس کو میرے حوالے کر دو اور جو چاہے اس کے بدلے لے لو، یہ میری محبت ہے۔ عنایت صاحب نے کہا، تو محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تیری کیسی محبت ہے کہ گھر والوں کو اور اسے مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے؟ جن نے جواب دیا، مجھے پہلی رات اس کا شوہر پسند نہیں آیا، کہاں سے یہ حسین اور خوبصورت لڑکی اور کہاں سے اس کا بدصورت شوہر۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیونکہ اس کا میاں اتنا پرہیزگار نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کے دیور کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا کہ شاید مر جائے، مگر دیور کو اس کی جیب میں رکھی سورہ یاسین نے بچا لیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر خالہ بالکل خاموش ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ نارمل آواز میں بولی، چراغ ابھی تک جل رہا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو عنایت صاحب نے سب لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی اور پروفیسر صاحب کو روک لیا، یعنی خالہ کے سسر کو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خالہ کے رونے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ہم فوراً بھاگے تو دیکھا زور زور سے خالہ رو رہی ہیں اور چیخ چیخ کر پتہ نہیں کیا کیا بک رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عاصم یعنی خالہ کا بیٹا، اس کو بلاؤ، میں اس کا خون پیوں گی۔
ہم نے انہیں سنبھالنے کی بہت کوشش کی تو خالہ نے اپنی ساس کو زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر میری امی کی کمر پر اس نے زور سے تھپڑ مارا۔ امی درد سے دوہری ہو گئی۔ امی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پر دورہ پڑا ہے۔ اتنے میں سارے مرد اور عنایت صاحب کمرے میں آ گئے۔ عنایت صاحب نے سب کو فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہا اور کہا کہ باہر بیٹھ کر سب درود شریف پڑھیں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج میں کام مکمل کرتا ہوں۔ خالہ کے سسر کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مبارک مٹی اور بزرگوں کے دیے ہوئے کافی تبرکات تھے جو ان کے پاس محفوظ تھے اور جن کو وہ بغیر وضو کیے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ خالہ کے سسر تمام تبرکات لے آئے اور وہ اپنی بہو کے اوپر نچھاور کرتے گئے اور کہنے لگے، الہی بچی کو ٹھیک کر دے۔ وہ رو رہے تھے، باقی لوگ بھی رونے لگے۔ جب ان پر تبرکات کی بارش کی گئی تو وہ یکدم نارمل ہو گئی اور زور زور سے نعتیں پڑھنے لگی اور کہنے لگی، تم لوگ بھی پڑھو، نہیں تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ پھر خالہ رونے لگی، یہ مجھے مار دے گا۔ امی ان کے پاس گئیں اور کہا، کیوں رو رہی ہو؟ خالہ نے کہا، یہ مجھے بہت مارتا ہے۔ چپ ہو جا، نعتیں نہ پڑھ ورنہ تجھے ماروں گا۔ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار رہا ہے، میرے بال نوچ رہا ہے، میرے بال چھوڑ دے خبیث۔ یہ کہتے خالہ بے ہوش ہو گئی۔ عنایت صاحب نے پڑھائی شروع کی اور صرف 1.5 گھنٹے بعد کہا، یہ بالکل نارمل ہے مگر تھک زیادہ گئی ہیں، ڈاکٹر کو بلوا کر نیند کا انجیکشن لگوا دیں تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، آرام کریں، سب بہتر ہو گیا ہے۔ پھر وہ خالہ کے سسر سے کہنے لگے کہ چلیے پروفیسر صاحب نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس کے بعد خالہ کو کبھی دورہ نہیں پڑا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اب بھی ان کو کچھ باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں۔ اب تو بچے بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں، بڑے بچوں کو حالات کا علم ہے۔ اس واقعے کو ہم سب تقریباً بھول گئے ہیں۔ خالہ کا برس ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا مگر ان میں احساس کمتری ختم ہو گئی ہے اور اب ان میں اتنا اعتماد آ گیا ہے کہ وہ بغیر میک اپ کے دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی حقیقی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔